हमारी तारीख की किताबों में एक शख्स को बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा नामी एक अजीम पुर्तगाली खोजी यानी एक्सप्लोरर ने यूरोप से इंडिया का समंदरी रास्ता दरियाफ्त किया। उसे एक बहादुर मल्लाह कहा जाता है, लेकिन तारीख के वो औराक जो आपसे छुपाए गए, उन पर पानी नहीं मुसलमानों का खून गिरा हुआ है। हकीकत ये है कि वो कोई हीरो नहीं था, वो एक दहशतगर्द था जिसने बहरे हिंद के नीले पानियों को हाजियों के खून से सुर्ख कर दिया था। आज हम तारीख के इस खूनी समंदर में उतरेंगे और आपको उस मुसलमान मलिका की कहानी सुनाएंगे जिसने अकेले दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत के गुरूर को समंदर की लहरों में गर्क कर दिया था। ये 16वीं सदी का आगाज था। पुर्तगाली सल्तनत समंदरों की बेताज बादशाह बन चुकी थी। इनका मकसद सिर्फ तिजारत नहीं था, इनका मकसद क्रूसेड यानी सलीबी जंग को समंदरों तक फैलाना था। साल 1502 ईस्वी एक बहरी जहाज जिसका नाम मीरी था, मक्का मुकर्रमा से हज अदा करने के बाद हिंदुस्तान कैलिकट वापस लौट रहा था। इस जहाज में 400 मुसलमान हाजी सवार थे, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे। रस्ते में वास्को डी गामा के जंगी बेड़े ने इस निहत्थे जहाज को घेर लिया। मुसलमानों ने अपना सारा मालो दौलत फिदिये के तौर पर पेश किया कि हमें जाने दो, लेकिन वास्को डी गामा की दरिंदगी देखिए। उसने माल लूटने के बाद हाजियों को जहाज के अंदर बंद किया, बाहर से ताले लगाए और जहाज को आग लगा दी। तारीखदान गास्पर कुरैया लिखता है कि माएं अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर दिखाती रहीं, मगर इन जालिमों को रहम ना आया। 400 हाजी समंदर के बीचों बीच जिंदा जलकर राख हो गए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वास्को डी गामा के बाद एक और पुर्तगाली जालिम अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आया। इस शख्स का इरादा सिर्फ हाजियों को मारना नहीं था, इसका मंसूबा इससे कहीं ज्यादा भयानक था। पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे कुछ ईसाइयों ने जमीन के रास्ते सुरंग खोदकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी ने नाकाम बनाया। लेकिन अब यह हमला जमीन से नहीं, समुद्र से होने वाला था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाल के बादशाह को बाकायदा खत लिखा, जो आज भी पुर्तगाली आर्काइव्स में महफूज है। इसका मंसूबा यह था कि बहरीरा अहमर में जंगी जहाज उतारे जाएं और मदीना पर हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर नाउज़ बिल्लाह निकाल कर यूरोप ले जाया जाए, ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा बिखर चुकी थी। उंदलुस यानी स्पेन हाथ से निकल चुका था। मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। समंदरों पर पुर्तगालियों का खौफ इतना था कि मुसलमानों ने हज के लिए जाना छोड़ दिया था। कोई ऐसा नहीं था जो इनका रास्ता रोक सके। कोई ऐसा बहरी बेड़ा नहीं था जो इनकी तोपों का मुकाबला कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीन वाले जुल्म की इंतहा कर देते हैं, तो आसमान वाला किसी ऐसे शख्स को खड़ा करता है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता। और इस बार अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए किसी बादशाह या जर्नैल को नहीं, बल्कि एक औरत को चुना। एक ऐसी औरत जो समंदरों की दहशत बनने वाली थी। इस अजीम मुसलमान मलिका की कहानी एक तबाही से शुरू होती है। आइए 1492 ईस्वी यानी 1492 के अंदलुस में चलते हैं। ये वो साल था जब 800 साला शानदार इस्लामी हुकूमत का सूरज गुरूब हो रहा था। मुसलमानों का आखिरी किला गरनाता ईसाई बादशाह
فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا، مساجد کو گرجا گھروں میں بدلا جا رہا تھا۔ یہ ایک نسلی کشی تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن جائیں یا پھر اپنا وطن، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر ہجرت کر جائیں۔ انہی مہاجرین کے قافلوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی جس کا اصلی نام عائشہ تھا، مگر دنیا اسے سیدہ الحرہ کے نام سے جاننے والی تھی۔ سیدہ کا تعلق غرناطہ کے ایک انتہائی معزز اور پڑھے لکھے خاندان بنو راشد سے تھا، جنہوں نے عزت بچانے کے لیے اپنا عالی شان محل، اپنی جاگیریں اور صدیوں کی یادیں وہیں چھوڑ دیں اور سمندر پار کر کے مراکش کے شہر شفشاون میں پناہ لی۔ ذرا اس بچی کے دل کا حال سوچئے جو سمندر کی لہروں پر کھڑی اپنے جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہجرت تو کر لی، لیکن اس نے یہ ظلم کبھی بھلایا نہیں۔ ہسپانوی اور پرتگالی صرف اسپین تک نہیں رکے، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور شمالی افریقہ کے ساحلوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ سمندر کا ہر راستہ مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن سیدہ الحرہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس ظلم کا بدلہ لے گی اور ان سمندروں کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ محفوظ بنائے گی۔ وقت گزرا، سیدہ بڑی ہوئی، اس کی شادی تطوان کے گورنر المندری سے ہوئی۔ یہ شہر اندلس سے آنے والے مہاجرین کا مرکز تھا۔ سیدہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ ایک ذہین سفارتکار اور ایک عسکری دماغ رکھنے والی عورت تھی۔ جب 1515 میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو عوام نے کسی مرد کو نہیں بلکہ سیدہ کو اپنا سپہ سالار اور رہبر چن لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیدہ کی صلاحیتیں ہی اس وقت ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ اسے الحرہ کا لقب دیا گیا کیونکہ اس نے کسی کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا تھا۔ اب وہ صرف ایک ہجرت کرنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ تطوان کی ملکہ تھی، لیکن اس کا اصل ہدف تخت پر بیٹھنا نہیں تھا۔ اس کا ہدف وہ سمندر تھا جس پر پرتگالیوں کا قبضہ تھا۔ سیدہ جانتی تھی کہ اس کا چھوٹا سا شہر پرتگال اور اسپین کے عظیم الشان جنگی جہازوں گیلینز کا مقابلہ سیدھی جنگ میں نہیں کر سکتا۔ اسے ایک نئی جنگی حکمت عملی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی دولت سے تیز رفتار اور چھوٹے جنگی جہاز بنوائے۔ اس نے اپنے ہم وطن مہاجرین کو جو اسپین کے ظلم کا شکار تھے ایک بحری فوج میں منظم کیا۔ اس کا منصوبہ سادہ لیکن خطرناک تھا۔ دشمن کے بڑے جہازوں سے مت لڑو، ان کی تجارتی شہرک کاٹ دو۔ سیدہ کی بحریہ نے بحیرہ روم اور بحر اوقیانوس میں ہسپانوی اور پرتگالی جہازوں پر چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دیں۔ یہ جہاز اچانک آتے، دشمن کو لوٹتے، ان کے جہاز تباہ کرتے اور ہوا کی طرح غائب ہو جاتے۔ یورپ کے تخت ہلنے لگے۔ ہسپانوی دستاویزات میں آج بھی اس مسلمان ملکہ کا ذکر انتہائی خوف کے ساتھ ملتا ہے۔ وہ اسے سمندروں کی آفت کہتے تھے۔ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ایک اکیلی عورت نے دو عالمی سپر پاورز اسپین اور پرتگال کی نیندیں اڑا دی ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کی بحری طاقت دنیا پر راج کر رہی تھی، لیکن بحیرہ روم کے مغربی حصے میں سیدہ الحرہ کے جہاز موت کا سایہ بن کر تیرتے تھے۔ یورپی تاریخ دان سیدہ کو ایک قزاق کہتے ہیں، لیکن ذرا رکیے، کیا اپنے چھینے ہوئے گھروں کا بدلہ لینا اور ظالموں کے جہازوں کو تباہ کرنا قزاقی ہے؟ نہیں، یہ تو اپنی بقا کی جنگ تھی۔ سیدہ کے جہاز ہسپانوی اور پرتگالی تجارتی بیڑوں پر اچانک حملہ کرتے، وہ ان کا سونا چاندی لوٹتی اور ان کے جہازوں کو غرق کر دیتی۔ سب سے بڑھ کر وہ ان عیسائی جہازوں کو نشانہ بناتی جن میں اندلس کے مسلمان قیدیوں کو غلام بنا کر لے جایا جاتا تھا۔ سیدہ کی بحریہ کا سب سے بڑا ہدف اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو
صلیبیوں کی قید سے چھڑانا تھا۔ جب بھی سیدہ کے جہاز کوئی ہسپانوی جہاز پکڑتے تو وہ عیسائی نوابوں اور امراء کو قیدی بنا لیتی۔ اس نے اسپین کے بادشاہ کے سامنے ایک سیدھی شرط رکھی، اگر اپنے لوگ واپس چاہیے تو ہمارے قیدیوں کو رہا کرو اور تاوان ادا کرو۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ ایک مسلمان خاتون جس نے اپنا سب کچھ ہجرت میں کھو دیا تھا، اب وہ اسپین اور پرتگال جیسی سلطنتوں کے ساتھ برابری کی سطح پر بیٹھ کر مذاکرات کر رہی تھیں۔ ہسپانوی دستاویزات گواہ ہیں کہ وہ سیدہ کو لا لیدریزا کے نام سے پکارتے تھے اور ان کی حکومت سیدہ سے براہ راست ڈیل کرنے پر مجبور تھی۔ لیکن سیدہ الحرہ بہت دور اندیش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شہر تطوان تنہا اتنی بڑی جنگ طویل عرصے تک نہیں لڑ سکتا۔ اسے ایک ایسے اتحادی کی ضرورت تھی جس کے نام سے ہی سمندروں کا پانی کانپتا ہو، اور وہ نام تھا عروج رئیس، جسے دنیا باربروسا کے نام سے جانتی تھی۔ یہ عثمانی خلافت کا وہ لیجنڈری ایڈمرل تھا جس نے بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں صلیبیوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک زبردست گٹھ جوڑ تھا، مغرب کی ملکہ اور مشرق کے شیر کی ملاقات۔ دونوں نے سمندر کو دو حصوں میں بانٹ لیا۔ باربروسا نے کہا، مشرق کے سمندروں کی حفاظت میرے ذمے اور مغرب یعنی الجزائر سے مراکش تک کی کمان سیدہ الحرہ کے پاس۔ اب مسلمانوں کے دفاع کی لکیر ناقابل تسخیر ہو چکی تھی۔ اس عظیم اتحاد کا مقصد صرف بحری تجارت لوٹنا نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اسلامی اور دفاعی مقصد چھپا تھا۔ یاد کریں ویڈیو کے آغاز میں واسکو ڈی گاما کا حاجیوں کو جلانا اور البوکرک کا وہ ناپاک منصوبہ کہ وہ بحیرہ احمر سے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا۔ پرتگالی سلطنت ان سمندری راستوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی تاکہ مسلمانوں کے لیے حج کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ وہ حجاز مقدس کا محاصرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سیدہ الحرہ کے حملوں نے پرتگال اور اسپین کو اپنے ہی ساحلوں پر اتنا الجھا دیا کہ انہیں اپنی آدھی بحریہ بحر ہند سے واپس بحر روم کی طرف بلانی پڑی تاکہ وہ سیدہ کے حملوں سے بچ سکیں۔ سیدہ الحرہ نے تقریباً 30 سال تک تطوان اور مغربی سمندروں پر کامیابی سے حکومت کی۔ اس کے دور میں شہر نے بے پناہ ترقی کی اور وہ مہاجرین کا ایک مضبوط ترین قلعہ بن گیا۔ لیکن تاریخ کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ اکثر عظیم ہستیوں کا زوال اپنوں ہی کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ 1542 عیسوی میں سیدہ الحرہ کو اس کے اپنے داماد نے ایک بغاوت کے ذریعے تخت سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد اس عظیم ملکہ نے اپنی بقیہ زندگی خاموشی اور گمنامی میں گزاری، یہاں تک کہ 1561 کے قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لیکن ذرا رکیے، کیا یہ اس کی شکست تھی؟ ہرگز نہیں۔ سیدہ مر گئی لیکن وہ جنگ جیت چکی تھی۔ پرتگالی اور ہسپانوی بحریہ جو پوری دنیا کو نگلنے نکلی تھیں، وہ سیدہ کے حملوں سے اتنا خوفزدہ اور کمزور ہو چکی تھیں کہ ان کا وہ ناپاک خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ الفانسو ڈی البوکرک کا وہ خوفناک منصوبہ کہ وہ بحیرہ احمر عبور کر کے مدینہ پر حملہ کرے گا اور نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چرائے گا، وہ منصوبہ سمندر کی انہی لہروں میں غرق ہو گیا۔ حاجیوں کے قافلے جو واسکو ڈی گاما کی زرندگی کا شکار ہوئے تھے، اب وہ بحر ہند اور بحیرہ احمر سے بغیریت مکہ اور مدینہ پہنچنے لگے۔ راستے محفوظ ہو چکے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حفاظت کے لیے کسی فرط جذبات میں بپھرے ہوئے ہجوم کو نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت کو چنا جس نے اپنا گھر بار، اپنا بچپن، سب کچھ ہجرت میں کھو دیا تھا۔ ایک مہاجر لڑکی جو اندلس کی راکھ سے اٹھی اور سمندروں کی ملکہ بن گئی۔
یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف انتظار کرنے یا معجزوں کی امید لگانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام عمل اور حکمت عملی کا نام ہے۔ جب امت مسلمہ کمزور تھی تو اللہ نے ایک ایسی عورت کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی بحری سلطنتوں کا غرور توڑا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ آج ہماری تاریخ کی کتابیں واسکو ڈی گاما جیسے ظالموں کو تو ہیرو بنا کر پیش کرتی ہیں، لیکن سیدہ الحرہ جیسی ہستیوں کا ذکر صفحات میں کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ اگر اس سمندر کی ملکہ کی بہادری نے آپ کے دل میں بھی فخر اور ایمان کی چنگاری روشن کی ہے تو کامنٹ میں اللہ اکبر یا سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو ہر اس مسلمان تک پہنچائیں جو اپنی تاریخ کے ان شاندار اور آگ سے نا واقف ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرح دین کا محافظ اور بہادر بنائے، آمین۔